बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना हो चुके हैं और इसके अलावा ज़ाहिर है कि वहाँ पर जो उनकी मसरूफियात हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इस दौरे के मकासद क्या हैं, स्ट्रेटेजिक कौंसल का स्टेटस अब क्या है और पाकिस्तान की और तुर्की की स्ट्रेटेजिकली शराकत दारी के मानी क्या हैं इस पूरी सियासत में, आलमी सियासत में, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और जो कह लें कि हमारे वज़ीर ख़ारजा गए थे अफ़गानिस्तान का दौरा करने और जो मकसद था वो ये था कि अफ़गान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में दरअंदाज़ी जो रिपोर्ट्स आई वो दरअंदाज़ी वाले मामलात को छोड़ के ना सिर्फ अमन और सुकून का रास्ता इख्तियार करे बल्कि पाकिस्तान के साथ शराकत दारी करे। जो सेंट्रल एशिया तक जो ट्रेन बिछाई जानी है, दीगर मामलात हैं, उसमें वो पाकिस्तान का पार्टनर बने, तरक्की के रास्ते में इकट्ठे मिलके चलें। और इस दौरे को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो शिकवा ये करते हैं कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि वफाक के पास मैंडेट जो है वो फॉरेन पॉलिसी का भी है और मामलात यानी फॉरेन पॉलिसी किस तरह से बननी है, किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं, ये इख्तियार जो आइन ने दिया है ये वफाकी हुकूमत ने दिया है। तो एक सूबाई हुकूमत सिर्फ महज इसलिए कि उसका बॉर्डर जो है वो उस मुल्क के साथ लगता है तो क्या उसकी भी इनपुट उस तरह से होनी चाहिए फेडरल लेवल के ऊपर। ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। बाकी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी दहशतगर्दी के एक मुकदमे में लाहौर की अदालत से जारी हुए हैं। उधर अडयाला जेल में भी कुछ मुलाकातों के सिलसिले हैं और कोई डील की बातें और आपस के इनके अंदरूनी जो खलफशार हैं, ये सारे मौज़ूआत हैं, इन पर गुफ्तगू करेंगे। जनाब सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर बहुत शुक्रिया आपका। और खालिद फारूकी साहब तशरीफ़ रखते हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। जवाद फैज़ी साहब इस्लामाबाद में हमारे साथ वीडियो लिंक पर हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब, वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा है तुर्किया का, एक तो वैसे ही तुर्की और पाकिस्तान के जो बरादराना ताल्लुकात हैं इनकी ये इवन के पाकिस्तान के क़याम से पहले के हमारे और उनके जो हैं वो मोहब्बतें जो हैं वो उसकी दाग बेल वहीं से पड़ती है। दूसरा हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, तुर्की के साथ उनके मामलात थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ज़्यादा चाशनी सी लगती है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो दौरा है, मैं चाहता हूँ कि वो ज़रा हमें ब्रीफ करें कि ये क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तुर्की का जिस अंदाज में हवाला दिया, ये मुझे भी एक दो दफ़ा वहाँ पर विज़िट करने का इत्तेफाक हुआ और तुर्की उन मुल्कों में शामिल है कि जब आप उनके बाज़ारों में जाते हैं ना तो वो आपको पहचानते हैं और वो आपको जब उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तानी है तो आपको शॉपिंग में बड़ी राहत देते हैं। और वो जो आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि हमारे माजी के सल्तनत उस्मानिया पाकिस्तान ने उस वक़्त साथ दिया, उनके साथ खड़े हुए के खिलाफ। जहाँ तक आपने शरीफ फैमिली के तल्लुकात की बात की है, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और इस तरह के तल्लुकात उनके सऊदी अरब से भी हैं और चाइना से भी हैं। और ये स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल, ये मीटिंग हुई थी फरवरी में 12 और 13 फरवरी को। बुनियादी तौर पे वो इजलास था और उसमें कुछ मुआहदे और कुछ मुफाहमती याददाश्तें, ये उसका फॉलो अप दौरा है। और अगर पोलिटिकली मैं ये कहूँ कि चूँकि आप भी पोलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे, वहाँ पर तैयब अर्दवान साहब के ख़िलाफ़ भी एक मूव चली है। वहाँ पर उनके अपोजिशन लीडर गालबन वो जेल में है। एक अखलाकी सपोर्ट देना भी ज़रूरी है, इसलिए कि जैसे आपने तल्लुकात की बात की है और चाइना हो, तुर्की हो, सऊदी अरब या दीगर मुस्लिम ममालिक, ये दो ममालिक ऐसे हैं चाइना और तुर्की जिनके साथ आपने आलमी, इलाकाई और बाज़ ऐसे इशूज़ हैं जिन पे आप मुशावरत करते हैं कि एक मुश्तरका लाहे अमल एक ख़ारजी महाज के अंदर, और तुर्की हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। और इस सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ जब एक गज़ा के अंदर भी पैदाशुदा सूरत हाल है, उसमें भी अर्दवान साहब का भी एक रोल है। और ख़ास तौर पे इमरान साहब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को एक बड़ा क्रेडिट आप देना पड़ेगा कि जब उन्होंने गज़ा की सूरत हाल पे या फ़लस्तीनियों के हवाले से, दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफार्म है वो UN है जी, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर नेतन्याहू की मौजूदगी में
جو تیا پانچا کیا ان کے اس رول کا جو وہ ان کی نسل کشی کر رہے ہیں، ایک افسوسناک شرمناک چہرہ جو ایکسپوز کیا ہے. اور پھر پاکستانی پرائم منسٹر کے بعد جب نیتن یاہو صاحب کی سپیچ تھی تو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور اس کی وجہ سے بھی ایک ان کا قد بھی بڑا ہے اور پاکستان کا بھی ایک رول جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور طیب اردوان صاحب سے یقیناً اس پہ بھی بات ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ دو طرفہ تعلقات میں دفاعی معاملات بھی ہمارے ترکی کے ساتھ ہیں، ہیلی کاپٹرز کا تبادلے بھی ہیں، اور خاص طور پہ تجارت، صنعت، آئی ٹی، یہ سارے وہ معاملات تھے جو اسلام آباد کے اندر طے ہوئے تھے. یہ اس کا فالو اپ دورہ کہلائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، اور کس حد تک نتیجہ خیز ہوگا یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ملاقات جو ان کی ہو رہی ہے وہ آج رات 10 بجے ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. سر خالد فاروقی صاحب، اسٹریٹجک جو پارٹنرشپ یا جو تعاون ہے، اس میں جو ہم دہشت گردوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ ایک اطلاع یہ ہے کہ 2 ٹیکنالوجیز ہمارے پاس ہیں، ایک چین کی ہے اور ایک ترکی کی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دور تھا جب پاکستان نے سری لنکا میں جو کاؤنٹر انسرجنسی کے معاملے میں بہت ہیلپ آؤٹ کیا تھا سری لنکا کو. بالکل صحیح. تو پاکستان میں اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ ترکی کا اس میں تعاون، مدد اسی طرح ہی ہے؟ بالکل. دیکھیے، جب طیب اردگان جب پاکستان آئے تھے، اور تب بھی اور اس سے پہلے بھی پاکستان اور ترکی کا جو تعاون ہے دفاعی شعبے میں، یہ بڑا مضبوط رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں ملک ایسے ہیں جن کے پاس بیسیکلی ویسٹرن ویپن رہا ہے، کیونکہ ان کی فوجیں جو ہیں، دونوں ملکوں کی فوجیں ایک ہی طرح کے ہتھیاروں کے استعمال کی عادی ہیں، اور وہ اسی کی F-16 ہمارے پاس بھی ہیں، F-16 ہمارے پاس بھی ہیں، ان کے پاس بھی ہیں. جو امریکن ویپن، جو امریکن ٹیکنالوجی، جو یورپ کی باقی بھی جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں. نیٹو کا بھی پارٹ، نیٹو کا بھی پارٹ، اور پاکستان نان نیٹو الائی رہا. اس سے پہلے سیٹو سینٹو میں بھی ہم اتحادی تھے. تو یعنی ایک بلاک کے یہ کنٹریز ہیں. تو اس میں ہمارا جو ترکی کے ساتھ دفاعی تعاون ہے یہ بڑا مضبوط ہے. پاکستان کو کبھی سپیئر پارٹس کی ضرورت پڑی جب پاکستان پر امریکہ کی طرف سے یا کسی اور ملک کی طرف سے پابندیاں تھیں، تو وہ ہمیں ترکی سے بآسانی مل جاتی رہی چیزیں. اس وقت جو چیزیں ہیں 2 ہیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری اور پاکستان اور ترکی کی ٹریڈ کو آگے بڑھانا. ٹھیک. اس کے لیے ہم نے سوچا تھا کہ دونوں ملکوں نے کہ تقریباً $5 ارب کی دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ ٹارگٹ رکھا گیا تھا. اب یہ $5 ارب کی ٹریڈ ابھی کم کیوں ہے؟ اس پہ کام ہو رہا ہے، بڑی مطلب اس پہ محنت سے کام بھی ہوا. پاکستان نئے نئے ایونیوز تلاش کر رہا ہے جہاں پہ آپ چیزیں ایکسپورٹ کر سکیں. ترکی بذات خود ایک ایسا ملک ہے جو بیسیکلی ایکسپورٹر کنٹری ہے، پروڈکشن والا ملک ہے. صحیح. ترکی کی جتنی معیشت ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں ہے. جی ہاں. ہمیں ترکی سے یہ لرن کرنا ہے، اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی معیشت کو اور اپنی ان راستوں پہ کیسے چل سکتے ہیں جہاں ہم اپنے جو ایکسپورٹس ہے اس کو بڑھا سکیں. ہم وہ 30-35 کے چکر میں اس میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات جو ہے اس وقت بڑی اہم ترین، وہ غزہ کی صورتحال ہے. تیسری، امریکہ کی وجہ سے جو نئی دنیا بھر میں پالیسیاں تبدیل ہو رہی ہیں اس میں ہے. اور جو اتحادی ممالک ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کے ساتھ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ پاکستان اس نئی سچویشن کو ڈسکس کرے گا سعودی عرب سے، پاکستان اس کو یو اے سے ڈسکس کرے گا، پاکستان اس کو ڈسکس کرے گا ترکی سے، چائنا سے. اچھا، چائنا کے ساتھ امریکہ کی کھلی ایک ٹریڈ وار شروع ہو رہی ہے. اچھا، اس میں بھی پاکستان کو یہ اپنے اتحادیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں جب امریکہ کی طرف سے ٹیرف بڑھایا گیا تو ہماری ایکسپورٹس کو $60 کروڑ کی ایکسپورٹس جو ہے ہماری وہ متاثر ہو رہی ہیں. تو پاکستان اس پہ بھی ہمیں کچھ ہیلپ چاہیے. اچھا، اور اہم ترین بات اور دوسری یہ ہے وہ کہ یہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کے خلاف جو ابھی آپ جانتے ہیں کہ ڈار صاحب ابھی آئے ہیں 2 دن پہلے، انہوں نے 3 دن پہلے وزٹ کیا کابل کا، اور وہاں پہ انہوں نے ایک بار پھر سمجھایا. اور لگتا یہ ہے کہ ماضی کی نسبت حالات کچھ بہتر ہیں. وہاں سمجھ جو ہے اس کو، چیزوں کو، معاملات کو سمجھنے کا جو شعور ہے ان میں، وہ شاید تھوڑا سا زیادہ بڑھ گیا. اور اس میں ہمیں کیا اس کا رزلٹ ملتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کو اپنے تئیں ضرور کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے. اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جو شروع کیا گیا ہے اس وقت، اس میں بڑی بنیادی تبدیلی آ چکی ہے. پاکستان زمینی آپریشن اس طرح نہیں کر رہا
دہشت گردوں کے خلاف پاکستان نے ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کی ہے. پاکستان کے پاس اپنے ڈرون طیارے موجود ہیں. پاکستان 3 قسم کے ڈرون تیار کرتا ہے, جس میں کچھ وہ ہیں جو کم ٹائم کے لیے فضا میں رہ سکتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو زیادہ دور تک نہیں جا سکتے, کچھ وہ ہیں جو زیادہ ویپن نہیں اٹھا سکتے. البتہ ترکی کے پاس جو ڈرون ہیں وہ پوری دنیا میں وہ ان کی ایک مارکیٹ ہے, ان کا ایک نام ہے, اور وہ بڑے کارآمد ہیں. پاکستان اور ترکی نے جو نکورنو کاراباخ کا ایک ایشو تھا, وہاں پہ جا کے دونوں ملکوں نے اپنے اس دوست ملک کی جو وہاں پہ تھا آذربائیجان, اس کی ہیلپ کی تھی, اور فوجی اعتبار سے دونوں ملکوں نے وہاں اپنی صلاحیتیں ثابت کی تھی. اب ترکی کو ایک ایکسپیرینس بہت بڑا ہے. ترکی کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ انہوں نے جو کردوں کی ان کے خلاف ایک خانہ جنگی کی صورتحال انہوں نے پیدا کر رکھی تھی, اور مشکلات جو ترکی کے لیے پیدا کی تھی, آپ کو پتہ ہے 70 سال تک وہ جاری رہی. اور ابھی 1 مہینہ پہلے ان لوگوں نے سرنڈر کیا ہے. سو ترکی کو یہ بڑا ایکسپیرینس ہے کہ ان فورسز کے خلاف جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں, جو سٹیٹ کے لیے تھریٹ بنتے ہیں, ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے, کس طرح بیہیو کرنا ہے. جو ہارڈ سٹیٹ کی پالیسی ترکی نے ان کے خلاف اختیار کی تھی, پاکستان نے وہی ہارڈ سٹیٹ کی پالیسی یہاں دہشت گردوں کے خلاف اختیار کی ہے. اور یہ استعمال ہونی چاہیے جدید ٹیکنالوجی. اس میں پاکستان کو ڈرون وغیرہ کی ضرورت ہے, اور جو ترکی کے پاس ہے اس میں, اور پاکستان میں اس میں جو زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی وہ یہ ہے کہ جو ڈرون ترکی اس وقت تیار کر رہا ہے, پاکستان میں خود سے یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ جس طرح پاکستان نے چائنا کے ٹیکنالوجی میں چائنیز طیارے, جنگی طیارے جو تھے وہ پاکستان میں تیار کیے, اسی طرح سے ترکی کے جو ڈرون ہیں وہ پاکستان میں تیار ہو سکتے ہیں. بیسیکلی ڈیفنس پروڈکشن میں پاکستان ترکی کے ساتھ اور ترکی پاکستان کے ساتھ مل کے چلنا چاہتا ہے. تجارت, ڈیفنس پروڈکشن اور خارجہ پالیسی اور سرمایہ کاری, اور جو مختلف ایشوز ہیں ریجنل جیسے غزہ کا اور جیسے کشمیر کا, ان میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کے عمل میں رہتے ہیں. یہ دورہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں پاکستان اور ترکی جتنا آگے بڑھیں گے دونوں ملکوں کے لیے اتنی اس میں مددگار. بالکل ٹھیک ہو گیا. جواد فیضی صاحب, عالمی تناظر میں اگر دیکھیں تو جس طرح فاروقی صاحب نے کہا کہ پاکستان اور جو ترکی ہے ان کی ایکسپیرینس ہے, چونکہ ایک ہی لائن پہ رہے ہیں ہم, نان نیٹو الائے اور نیٹو الائے, تو ویسٹرن جو ویپن ہے اس کو یوز کرنے کا جہاں پہ ہمیں تجربہ ہے, تو وہ ویپن یوز کرنے والی جو افواج ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. یعنی آپ اگر امت مسلمہ کی بات کریں تو جو 2 کور سٹیٹس ہیں ان کا جو اشتراک بڑھ رہا ہے اسٹریٹجکلی, یہ جو عالمی تناظر میں یہ کہیں کھٹکے گا, اور پھر غزہ کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. یقیناً جہاں پہ جو ممالک اور خاص طور پہ اسلامی ممالک جب آپس میں ملتے ہیں, باہمی شیر و شکر ہوتے ہیں اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے اہداف بناتے ہیں, گول سامنے رکھتے ہیں, تعین کرتے ہیں, تو وہ کھٹکتے تو ہیں. پاکستان کے سینے پہ بھی مونگ دلی جاتی ہے, اور وہ دیگر قوتیں بھی بڑے غور سے دیکھتی ہیں, جائزہ لیتی ہیں. اور یہ تو بڑی واضح چیز ہے کہ غزہ کی صورتحال کے پیش نظر بھی یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور جس طرح سلمان غنی صاحب نے یہ کہا کہ یہ فالو اپ ہے کہ ہم نے جس طرح آگے بڑھنا ہے, جو مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط ہوئے, اور کس طرح ہمیں دونوں ممالک کو مزید مضبوط کرنا ہے, کس طرح ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے. اور دیکھیے سچی بات ہے, جب رجب طیب اردوان اسلام آباد آئے اور جس طرح ہم نے ان کو ویلکم کیا, اور جس طرح وہ مل رہے تھے باہمی شیر و شکر ہو کر اور بے تکلفی کے ساتھ, پھر ابھی آپ نے حالیہ دورہ دیکھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا مریم نواز صاحبہ کا, اس میں جس طرح خاص طور پہ خاتون اول نے ان کو ویلکم کیا, پھر اردوان صاحب نے جس طرح گپ شپ کی اور نواز شریف صاحب کا حال احوال پوچھا, تو اس میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ چاشنی شریف فیملی یا برادران کے حوالے سے زیادہ ہے, اور وہ قدر بھی کرتے ہیں اور اہمیت بھی دیتے ہیں. رہی بات یہ کہ اس وقت علاقائی طور پہ دیکھا جائے, جو ابھی خالد فاروقی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ خطے کی صورتحال اور افغانستان کے حوالے سے معاملات, ابھی آپ دیکھیے بات یہ ہوئی کہ امریکہ کی جانب سے ٹیرف کے بعد بھی یقیناً جب 2 ملکوں کے سربراہ ملتے ہیں, وزرائے اعظم ملتے ہیں, صدور ملتے ہیں, تو اس پہ بہت ساری چیزیں تو زیر بحث آتی ہیں. ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو چین کے سفیر ہیں مسٹر جیانگ, ہز ایکسیلنسی, وہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ اس صدی میں چین پاکستان کا تجارتی شراکت دار جو ہے
وہ بہت زیادہ نمایاں بن کے ابھرا ہے. لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نے دیکھنے. اور پھر دوسری طرف ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک جانب امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں, اس کے کیا ثمرات ہوں گے یا مضمرات ہوں گے, خطے کے لیے کیا ہوں گے, خود ایران کے لیے کیا ہوں گے, یہ ساری چیزیں بھی سامنے رکھی جاتی ہیں, سامنے لائی جاتی ہیں. مستقبل کی جو ہے وہ پلاننگ کی جاتی ہے. اور کم از کم جو چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ دو ممالک یا خطے کے اہم ترین ممالک کہ کس کی طرف سے کیا ہمیں خطرات ہو سکتے ہیں, یا معاشی طور پہ بہتریاں کیسے ممکن ہیں, یا نقصانات کہاں سے ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے پاکستان کے اوپر بھی ٹیرف امریکہ کی جانب سے جو بڑھایا گیا ہے, اس میں ہمیں بھی منڈیاں تلاشنی ہیں, اور اس میں ترکی بھی ایک بہت اہم منڈی ہے. چائنا کے اندر بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, دیگر ممالک میں بھی, اور ابھی ملائیشیا کا دورہ آنے والا ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. لہذا ہمیں اپنی جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ یہ کہ معاشی طور پہ کس طرح مضبوط ہونا ہے. خطے کے اندر ہندوستان ہو یا فتنۃ الخوارج ہو, اگر یہ مل کے کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں تو ہمیں وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, اپنی استعداد کار کیسے بڑھانی ہے, اور مزید ہم نے مستعد اور فعال کیسے ہونا ہے, اور ویل ایکوپڈ کیسے ہونا ہے. جس طرح یہ بات مسلسل چل رہی ہے کہ افغانستان کے اندر وہ نیٹو فورسز یا امریکن جو اسلحہ ہے وہ کس قدر بیچا گیا ہے, کتنا مہنگا بیچا گیا ہے, کس بڑی تعداد میں تھا. لہذا ہمیں وہ بھی اپنے دوستوں کو بتانا ہے کہ یہ رپورٹس ہیں, یہ معاملات ہیں, یہ پاکستان کے اندر جو فتنۃ الخوارج یا افغانستان یا دیگر ممالک کی آشیرواد اور مدد سے ہو رہا ہے, ہمیں وہ بھی اعتماد میں لینا ہے تاکہ ہم کل کو کوئی بڑا قدم بھی اٹھائیں. ابھی فاروقی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر جب یہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ہمیں بھی وہ ویل ایکوپڈ ہو کے لیٹسٹ جو چیزیں ہیں, وہ ڈرونز ہیں اور وہ دیگر جو اسلحہ ہے, اس کے حوالے سے بھی ہمیں مذاکرات بھی کرنے ہیں, معاہدے بھی کرنے ہیں اور آگے بڑھنا ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ترکی کا دورہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ دوسری جانب جب نریندر مودی سعودی عرب کے دورے پر وہ پہنچ رہے ہیں, لہذا اگر اس کو بین الاقوامی تناظر میں دیکھا جائے تو یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑا بھرپور جو ہے فیڈ بیک دیا ہے. سر جی میں تھوڑی سیاسی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ گئے, اور اس کے اوپر جو ہے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا فیڈ بیک آیا, تو آج جیل میں ایک ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں. فیصل چودھری صاحب ملے ہیں اور انہوں نے آ کے بریف کیا. ایک بات جو انہوں نے بڑی میجر کی ہے وہ انہوں نے کہی ہے کہ جی کہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ اس وقت ملک اور عوام کو اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی بڑی ضرورت ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ڈسکس کر لیں ہم, پھر بعد میں باقی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ چلی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ادھر ہی ہے, یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کوئی تعاطف کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا, چونکہ افغانستان کے وزٹ کی بات ہوئی ہے جی, اس ہفتے میں جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ دیکھ رہا ہوں پاکستان کے حوالے سے وہ افغانستان کا وزٹ تھا. جی ہاں, اور آپ اس کا اعلامیہ دیکھیں کہ خود اس اعلامیہ میں کہا گیا کہ اب دونوں ممالک ان کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور افغانستان دیکھیں, جب ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں, ایک چینج آ رہی ہے دنیا کی معیشت میں, اب اس میں امپورٹنس مل رہی ہے معدنیات کو. صحیح. اور معدنیات کے حوالے سے افغانستان بڑا امپورٹنٹ ہے. اور عمران صاحب چینج دیکھیں کیا ہو رہی ہے کہ رشیا یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ اس نے افغان طالبان کو دہشت گردوں کی لسٹ سے نکال دیا. چائنا ان کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہا ہے, امریکی ذمہ داران ان کے ذمہ داران سے مل رہے ہیں, اور اصل ان کے حلیف پاکستان تھا کہ پاکستان نے وہاں پر طالبان انتظامیہ کو برسر لانے کے لیے, وہاں کے مسائل کے سیاسی حل کے لیے بنیادی کردار جو ادا کیا تھا وہ پاکستان نے کیا تھا. ہم لوگ کمپلیکس کا شکار ہیں. دیکھیں یہ سیاسی عمل کی بات جو کر رہا تھا پاکستان کر رہا تھا, پاکستان نے اس کے تمام ممالک کو اکٹھا کیا اور مسئلے کا سیاسی حل نکالا. اب جب افغانستان کی بات کرتے نا تو ہماری ایک خدمات کی تاریخ ہے, 30-40 لاکھ افغان ہم نے یہاں پہ رکھے. ایک تو بات دیکھیں جو پازیٹیو ہوئی کہ ان کے وزیر دفاع نے ان کے وزٹ سے پہلے کہا کہ ہم اپنے افغانوں کو واپس لے کے جائیں گے. ویسے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, جی جو اڈیالہ جیل سے جو اگلی بات آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ کریڈٹ اس کا خود لے رہے ہیں,
وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے جی محاذ جی پہ؟ وہ کہتے ہیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ادھر سے ہے اس پر بات چیت ہی کرنی پڑے گی، تو انہوں نے تو وقت ضائع کیا ہے لیٹ کر کے. بات یہ کہ پھر انہیں یہ بات بھی اون کرنی پڑے گی کہ وہ جو افغانستان سے ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستان میں لا کر بسائے تھے، جن کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے دونوں صوبوں میں، اس کی ذمہ داری بھی انہیں لینی پڑے گی. تو بات یہ کہ وہ لوگ کون تھے، کیا تھے، کس وجہ سے افغان سرزمین میں گئے تھے، کیا وہ ان مراکز کا حصہ نہیں تھے، یہ ذمہ داری بھی لینی پڑے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈائیلاگ کا عمل ہے بحال ہوا ہے، اور اعلامیہ بڑا پازیٹیو تھا، اور اس کے اثرات آپ دیکھیں گے. اب آ جائیں کہ وہ جو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے، دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، عمران صاحب، پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کوئی پاکستان کے اندر نہیں ہے، دنیا کے اندر ممالک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس نے آپ کے ریاست کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. اور خان صاحب جسے اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ وہ اس کی پیداوار ہیں. دیکھیں باقی پارٹیز نے آ کے ایک سیاسی سٹرگل کی، سیاسی طرز عمل اختیار کیا، اور ان پہ بھی مشکلات آئیں، اور اس مشکلات میں وہ سیاسی طرز عمل اختیار کر کے نکلے. آپ دنیا بھر کے اندر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو طرز عمل اختیار کرتے رہے ہیں، اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ نہیں کیا. عمران صاحب ہمارے سیاستدان پھانسی پہ چڑھ گئے، اس کے بعد ان کو نان ایشوز کی بنیاد پر عدالتوں سے نااہل قرار دیا گیا، انصاف کو لا کر پاکستان پہ مسلط کرنے پہ. اس وقت کا پاکستان جو 2017 کا تھا وہ 22ویں بڑی معیشت تھی، اور ان کے دور میں جب یہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ آ گئے 47ویں نمبر پہ. معیشت آپ کی ہو گئی شیٹر. آج پاکستان کا پرائم منسٹر کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، تو وہ کوئی سیاست نہیں کر رہا، وہ یہ تھا کہ پاکستان کا آرمی چیف اور پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ وہ معیشت کی بحالی، اور خاص طور پہ وہ جو تلوار لٹک رہی تھی دیوالیہ پن کی، وہ ختم ہوئی ہے. آج پاکستان کے اندر کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کوئی خطرناک زون پر موجود ہے. آپ ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں. آپ آج تو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی ہمارا پرائم منسٹر ترکی کے وزٹ پہ، کل ابو ظہبی کے حکمران خاندان کا ایک ذمہ دار بھی آیا ہوا تھا. پاکستان ان کی ترجیح کیوں ہے؟ اس میں بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف نے ایک بڑا پیکج دیا، اور آئی ایم ایف کا جو پیکج ہوتا ہے وہ دراصل ایک این او سی ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد سے لوگ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں کہ اگر وہ خان صاحب پھر اپنے کسی ایجنڈے پہ گامزن ہیں، تو اس حوالے سے کوئی دو اور نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دنیا بھر میں پاکستان کی فورسز کے خلاف مظاہرے کروائے. آئی ایم ایف کو انہوں نے لیٹر لکھا کہ پاکستان کو امداد نہ دیں، اور ریکارڈ پہ موجود ہے کہ وزیر خزانہ دو صوبوں کے وزراء خزانہ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے تو لہذا ان سے کوئی خیر کی توقع نہ رکھیں. یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ساری باتیں آپ کے نزدیک یاد ہیں اور چانس کوئی نہیں ہے؟ تو سر یہی بات ہے، اس لیے کہ جس کیفیت کے اندر ان کو لایا گیا وہ لوگ آج بھی زندہ ہیں. وہ آپ کے خیال میں وہ پبلک پلیس پہ آ سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر مسلط کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں، سیاست اب ہوگی پاکستانیت کے دائرے میں. آئین قانون اور ریاست سے بالاتر اب پاکستان کے اندر کسی کا کوئی رول موجود نہیں ہے. اور سوشل میڈیا کے محاذ پہ ضرور اپنی سیاست کریں. پاکستان کے اندر پریس کے اوپر پاکستان کے عوام انہیں بھی دیکھ رہے ہیں اور انہیں بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. خالد فاروقی صاحب، یہ جو بات کہی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ضرورت ہے، یہ کہیں وہ کوئی گنجائش نکلتی تو نہیں دیکھ رہے کہ یہ جو ایک نیا وفاق اور سندھ کے درمیان ایشو بنا ہوا ہے اس سارے معاملے میں، وہ ان کو لگ تو نہیں رہا کہ ان کو شاید پھر کوئی موقع مل سکتا؟ دیکھیے عمران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی ایشو نہیں ہے. اوکے، ہاں، وہ پہلی بات تو اس کو کلیئر سمجھے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. وہ تو ایک بات ہے، وہ 4 سال سے چل رہی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ 100 سال سے چل رہی ہے سندھ اور پنجاب کے درمیان پانی کی تقسیم پہ. تو وہ بات صوبوں میں چلتی رہتی ہے. پانی کی تقسیم کے معاملے پہ ہر صوبہ اپنا حق جو ہے وہ زیادہ اس کو جتانا بھی چاہیے. انہیں کہنا چاہیے جی ہمارے صوبائی حکومتیں ہوتی کیوں ہیں؟ اسی لیے ہوتی ہے نا کہ اپنے رائٹس کی بات کریں. تو کرتی ہیں حکومتیں، لیکن وہ جس طریقے سے، جس مدبرانہ طریقے سے یہ دونوں بڑی اتحادی جماعتیں اس معاملے کو نمٹا رہی ہیں. نواز شریف صاحب نے ایک بڑا کلیئر میسج دیا، شہباز شریف صاحب نے ایک بڑا کلیئر میسج دیا.
بلاول صاحب نے کچھ جذباتی جلسے والی تقریر کی, انہیں کرنی بھی تھی, لیکن ثناء اللہ نے واضح کر دیا کہ جب تک پیپلز پارٹی نہیں مانے گی تو وہ ہم نہیں کر سکتے. بلکہ آپ اگر مراد علی شاہ صاحب کی جو آج کی سٹیٹمنٹ بھی ہے اور جو ابھی انہوں نے آج بھی یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ جماعتیں جو جس طرح کا ماحول پیدا کر رہی ہیں وہ یہ جماعتیں ایسا ماحول پیدا نہ کریں, قومی مفاد کے مطابق چلیں. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جولائی سے, لاسٹ ایئر جولائی سے اس کینال پہ جس کے اوپر تنازع کی بات ہو رہی ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اس پہ ہے نا, تو اسی لیے پھر شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی, رانا ثناء اللہ نے, جیسے سلمان صاحب کہہ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ نے بھی یہ بات کی ہے. سو اس میں تو وہ کوئی نہ سپیس بنتی ہے نہ یہ لڑائی ہوگی, اور دونوں طرف بڑی ہی منجھی ہوئی قیادت ہے. آپ اندازہ کریں 70 سال کے بابے جہاں اس ملک کے لیڈر ہوں تو کیوں نہیں وہاں پہ معاملات کو کہاں وہ کوئی خراب ہونے دیں گے. ان کو پتہ ہے ان میں تدبر اور معاملہ فہمی جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی میچور لیڈرشپ جو ہے, حکمران جو کلاس اس وقت جو حکمران جماعتیں ہیں, اتنی میچور لیڈرشپ کبھی نہیں آئی. یہ بڑی ایک خوش قسمتی کی بات ہے. صحیح. اور سارے لوگ بڑے آرام سے اس پہ کرنا چاہتے ہیں. وہ ساری بات بلاول نے بھی کہہ دی کہ ہم کبھی بھی پاکستان کے حوالے سے, وفاق کے حوالے سے نیگیٹو نہیں جائیں گے. رانا ثناء اللہ یہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہی بات تو کر رہے ہیں. سو اس میں سپیس والی بات نہیں ہے. باقی رہے گی بات اس ملاقات کی. اس ملاقات میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا کوئی شخص جاتا ہے ویسا ہی وہ آ کے بیان دے دیتا ہے, جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جا کے مشورہ دیتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے. وہاں میں جو بھی جواب آتا ہے وہ باہر آ کے اس کی تشریح اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں. میں کسی بھی ایسی سٹیٹمنٹ پہ جو آ رہی ہیں اس وقت ان پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے خود سے یہ بات کہہ دی کہ معاملات آپ نے کرنے ہیں تو یہ پولیٹیکل سسٹم ہے, یہ حکمران جماعتیں ہیں, یہ پارلیمنٹ ہے, وہاں جا کے اپنے معاملات کو طے کریں. اصل بات اسٹیبلشمنٹ سے بات کی صرف اتنی ہے کہ آپ نے جب اسٹیبلشمنٹ نے طے کرنی ہم نے مداخلت نہیں کرنی, تو اس ٹائم پہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی لاجک, کوئی عقل کسی شخص کی کو مانتی ہے اس بات کو کہ اسٹیبلشمنٹ اٹھ کے ایک پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنا شروع کرتے, اپنا ہنستا بستا گھر جو ہے جو ایک آباد کیا ہے بڑی مشکل سے دوبارہ, اس کو پھر اجاڑنے کی کوشش کرے گا؟ کیوں اس میں ڈسسیٹسفیکشن کیوں لے کے آئے گا, غیر یقینی کی صورتحال کیوں پیدا کرے گا؟ وہ تو اس طرف ہے نا, میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ ایسا, تو پہلی بات ایسی کوئی سپیس ایسی ہے نہیں. ہاں اگر پی ٹی آئی اگر سسٹم کا حصہ رہنا چاہتی ہے, بننا چاہتی ہے, آنا چاہتی ہے اس میں, تو میرے خیال کے مطابق کسی پولیٹیکل پارٹی نے انہیں روکا نہیں ہے. بات ہمیشہ یہ ہوتی رہی کہ دیکھیے یہ میثاق جمہوریت ہوا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان, ٹھیک, اس میں باقی پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو ویلکم کیا. اب پھر ضرورت اس بات کی تھی کہ اس میثاق جمہوریت میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے. صحیح. پی ٹی آئی کی ایک ہٹدرمی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے شامل نہیں ہونا, وہ میثاق جمہوریت نہیں کرنا چاہتے, میثاق اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ جانا چاہتے ہیں جی ہم نے ان سے بات کرنی ہے. بھئی آپ پاکستان کے عوام کو مائنس کر کے کسی کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے. اسٹیبلشمنٹ خود بھی نہیں یہ بات کرنا چاہتی. جب انہوں نے تہیہ کر لیا تو یہ جو کچھ بھی کوئی شخص جتنی مرضی باتیں کرتا رہے. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. تو اب جب یہ بات آ جائے گی, آپ دیکھیں گے آج اور کل میں جو نئی ملاقات ہوگی اس میں پھر ایسی کوئی, مطلب میں دوسرے لفظوں میں کیا کہوں کہ پارٹی کی طرف سے بونگیاں ماری جاتی ہیں. طور کا بھی ذکر آ رہا ہے, میں کرتے ہیں پارٹی کی طرف سے بعض اوقات بونگیاں ماری جاتی ہیں, اس طرح کی باتیں کر دی جاتی ہیں. لیکن یہ اگر وہ بننا بھی چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, تو سب کو ان کو ویلکم بھی کہنا چاہیے. آئیں, آپ اس ملک کے شہری ہیں, باشندے ہیں, بات ووٹر ہیں. سسٹم کے اندر رہ کے کرنی چاہیے, سسٹم کے اندر رہ کے بس. اس سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ میرا خیال ہے بات چیت جو ہوتی ہے وہ کوئی معاہدہ تو طے نہیں پتا, جیسا سیاسی نہیں, یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ہاں بالکل. جواز فیضی صاحب, یہ کہا گیا ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم کے بعد بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور ہماری لیگل کمیٹی اور جو قیادت ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھے گی. اور دوسری جو انہوں نے بات کی کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جس طرح ایک مقدمے میں وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہو چکے ہیں, تو وہ کہتے ہیں مائنز منرلز والا جو ایکٹ ہے اس پر میں فیصلہ اسی صورت کروں گا جب علی امین گنڈاپور صاحب آ کے مجھ سے ملیں گے اور مجھے بریف کریں گے, تو پھر کوئی آگے بات بڑھے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ویسے علی امین گنڈاپور صاحب کیوں نہیں جا رہے؟ ایک یہ بھی سوال ہے ملاقات کرنے کے لیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے عمران شفقت صاحب کے جس بندے نے آ کے یہ گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے پچھلے دنوں تو سیکرٹری جنرل کے منہ سے اور دیگر رہنماؤں کے منہ سے سن رہے تھے کہ نہیں اندہ ان کوئی تعلق نہیں رہا,
نہ یہ ترجمان رہا ہے. لہذا روز تو یہاں ترجمان بدل جاتے ہیں, روز یہاں خیالات کا اظہار کرنے والے بدل جاتے ہیں, روز یہاں اندر کی خبریں لانے والے بدل جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے عمران شفقت صاحب آپ کو اور مجھے ایک دفعہ پھر جا کے سارے سوال رکھنے چاہیے بانی پی ٹی آئی کے آگے کہ بتائیے جی آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ, اور ریوائنڈ کر کے وہ تقریر نہ سنائیں, اگلی باتیں ہمارے ساتھ کریں. رہ گئی بات یہ کہ اب جس طرح سلمان غنی صاحب یہ فرما رہے تھے نا کہ 22ویں نمبر سے 47ویں نمبر پہ لا کے انہوں نے چھوڑ دیا, تو کس چکروں میں چلتے ہوئے, اور فاروقی صاحب بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ چلتا ہوا ہنستا بستا گھر جو ہے اس کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کو. یہ ٹھیک ہے, یہ چاہتے ہیں کہ نئے ابا جی ہوں اور ہم ان کی گود میں بیٹھ جائیں, اب وہ سلسلہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کہ وہ تجربہ صرف پاکستان کے لیے ہی مہلک نہیں رہا, وہ اس کلچر کے لیے, ہماری اخلاقیات کے لیے, نوجوان نسل کے لیے, پھر یہ دہشت گردوں کو آباد کریں. اور اب یہ بغلے بجائے کہ دیکھا ہم کہتے تھے. اور پھر آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی یہ بات کہی کہ کے پی کے یا گنڈا پور صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, یہ اعتماد والا معاملہ نہیں ہے. اگر اس طرح شروع ہو جائے گا تو کل کو بگٹی صاحب کھڑے ہو جائیں, پھر مریم نواز صاحبہ کھڑی ہو جائیں, مراد علی شاہ صاحب کھڑے ہو جائیں کہ سانو ہی دسو کی کر رہے ہو, اور اس کے بعد پھر بی ایل اے والے کھڑے ہو جائیں, پھر دہشت گرد گروہ کھڑے ہونے لگ جائیں گے کہ ہمیں بھی اعتماد میں لیا جائے. یہ معاملہ تو وفاق کا ہے, اور وفاق اور ریاست جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے. مذاکرات کہاں پہ کرنے ہیں, اسحاق ڈار صاحب خود گئے اور وہ کیا کہہ کے آئے ہیں, اعلامیے کی تو ذکر ہو گیا, لیکن واضح پیغام بھی دے کے آگئے ہیں کہ ہم ہمسائے ہیں, بدل نہیں سکتے, لہٰذا اپنی سوچ بدلو, اپنا طریقہ کار بدلو, اپنی معاونت جو دہشت گردوں کو دیتے ہو وہ بدلو. لہٰذا کھل کے یہ باتیں بھی ہوئی ہیں. اب رہ گئی بات یہ کہ جو جیل کے اندر سے ہمیں نت نئی چیزیں سامنے آتی ہیں, آپ بھی دیکھ آئے ہیں, میں بھی دیکھ آیا ہوں, وہ بھی سارا بھرم ٹوٹ گیا اور وہ طلسم بھی ٹوٹ گیا. جو 4 رپورٹر جایا کرتے تھے اور باہر آگے کہتے تھے اور ڈٹ کے کھڑا جی انہیں یہ کر دیتا وہ کر دیتا, وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. لہذا اس کے بعد تو مجھے سچی بات ہے جو بھی آگے کوئی بات کرتا ہے مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ بانی چیئرمین نے کہا ہوگا, بانی چیئرمین نے ایسی کوئی گفتگو کی ہوگی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا. جو جس کے ذہن میں یہ ایسے ہی ہے جیسے سوشل میڈیم پہ میں صبح اچھے خیالات لے کے اٹھتا ہوں تو اس کو اقوال زرعی بنا کے بڑی بڑی شخصیات کے نام سے میں شروع کر دیتا ہوں اور لوگ سبحان اللہ کہے جا رہے ہوتے ہیں. ان کی حالت بھی ذہنی طور پہ یہی ہے. لہٰذا سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو اپنے جو ترجمان ہیں ان کو پن پوائنٹ کرنا ہوگا, نامزد کرنا ہوگا, تب جا کے یقین کیا جا سکے گا. دوسری اہم بات یہ کہ بڑی خوبصورت باتیں بھی کی گئی کہ پارلیمنٹ جب موجود ہے اس کے اندر آنا نہیں, اس کے اندر صرف بائیکاٹ ہے, احتجاج ہے, نعرے ہیں, دعوے ہیں, اور ٹی اے ڈی اے بھی ہے, گاڑیاں بھی ہیں, کھانا پینا بھی ہے, اس کے اندر کرایہ بھی ہے, اس کے اندر فلیٹس بھی ہیں. ایک اور فیصل چوئی صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ 2 باتیں انہوں نے کہی. ایک انہوں نے کہا کہ میری بیوی کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ قانونی اعتبار سے زیادتی ہو رہی ہے, وہ پتہ نہیں کون سی زیادتی, سختی ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے, قانونی اعتبار سے ہی ظاہر ہے. تو دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کی صحت بہت اچھی ہے. تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف والے عموماً آ جاتی ہے نا, خود بھی وہ اس کی ان کی بہن جب ملاقات ان کی ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ جی کہ وہ ان کی صحت اچھی ہے, لیکن یہ باہر والے لوگ پتہ نہیں کیوں یہ جو یوٹیوبر وغیرہ ہیں وہ شاید اپنا ذرا ویورشپ بڑھانے کے لیے کچھ جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں. تو صحت جب آپ بھی گئے تھے تب بھی اچھی تھی, الحمدللہ صحت اب بھی ان کی اچھی ہے. اس پر بھی کوئی کمنٹ کر دیجئے, پھر میں سلمان صاحب کے پاس آنا. میں نے دیکھیں عمران شفقت صاحب صحت اللہ ان کی اچھی رکھے, انہیں طویل عمر عطا فرمائے, وہ اپنی سزا تو یقیناً پوری کرے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ان کی اہلیہ محترمہ کی صاحبزادی مہر النساء صاحبہ وہ مل کے آئی ہیں, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کوئی سختی ہو رہی ہے. اور جیل میرا خیال ہے کہ خالہ جی کا گھر تے ہوندا نہیں, جیل تو جیل ہوتی ہے نا. اس میں انہوں نے پچھلے دنوں یہ درخواست بھی دائر کیا ہے کہ مجھے بھی سابق وزیر اعظم جیسی مراعات دی جائے کیونکہ میں خاتون اول رہی ہوں. لہٰذا اس پہ بھی عدالت کوئی فیصلہ کر دے گی, اور عدالت تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ فیصلے بہت اچھے کرتی ہے ان کے حق میں. دوسری بات یہ کہ
उनके साहबजादों को नई तौफीक हो रही, मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा के, कि वो भी माँ को जाके मिलाएं, वो भी देखा है कि माँ किस हालत में है। लिहाजा ये डिफरेंट चीजें हैं, मैं उस पर ज्यादा जाना नहीं चाहता। मेरे बड़े भाई सलमान गनी साहब ने मुझे रोक रखा है कि आपने ज्यादा गुफ्तगू इस उमूर पे नहीं बिल्कुल करनी है, ठीक उमूर बात पे। है। लिहाजा मैं तो यही कहूंगा कि एक तो जेल है, माजी की अगर हम जेल देख लें, के अहले मतलब जेल सियासत, बजाते खुद उनकी जेल है बेटियां, सर सलमान साहब, इसमें सख्ती ज्यादती वाली अब इसमें नरमी कहाँ से पैदा की जाए? यही है कि हम तो खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं। हाँ। उस जमाने में वो किसी का एक शेर था कि बच्चियां दा कोई खेल है बछड़ा, जेल ते आखिर जेल है बछड़ा। जेल बछड़ा। जेल जेल होती है। और बात ये कि आज वो जिस कैफियत से दो चार है, देखिए आपको एनालाइज करना पड़ता है। जेल के अंदर आपको सोचो विचार करने का मौका मिलता है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ना मुझे कह सकते हैं, आपको याद नहीं उन्होंने क्या कहा था कि शहबाज शरीफ मुझे नहीं पकड़ सकता, ये ऑडियो मौजूद है कि जो मुझे पकड़ेंगे वहां जाके मुजाहरा करना है, वो जो 9 मई वाले जी हाँ, वाक़यात जी हैं। हाँ। तो बात है कि वो जिस कैफियत से दो चार हैं, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो जेल से बाहर की लीडरशिप है, कि वो तो बैठ के मुफाहमत की बात कर रही थी, मुज़ाकरात की बात कर रही थी, डायलॉग की बात कर रही थी, और वो डायलॉग शुरू हुआ। अभी आपने जब ये बात की कि जेल के अंदर सलूक, एक पार्लियामेंट के फोरम पे जो दी जाने वाली स्टेटमेंट होती है वो बहुत संजीदा होती है। आपको याद है कि आज से चंद माह पहले खुद प्राइम मिनिस्टर ने उमर अयूब साहब को मुखातिब करके कहा था कि अगर बानी पीटीआई को जेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं या आपके मुकदमात का इश्यूज़ है, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी चूँकि पार्टी की पहचान एक रही है मुज़ामती बयानिए से और एहतजाजी अमल से, और आप याद करें ज़रा माजी में ये दो ऑप्शन वो बुरेकार किसी की शय पे लाते थे, उनको तबकी हासिल होती थी, फिर वो हालात का इदराक नहीं कर सके और उन्होंने एक ऐसा तर्ज अमल अख्तियार किया है कि आज वो पार्टी जिसके बारे में हम सोचते थे कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेगी कि जी पाकिस्तान की आवाम की इनको तईद हासिल है, अब जो उनकी कैफियत है कि वो एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बताऊँ कुछ दिन पहले का, कि ईद उल फितर से पहले आप ज़रा देखें कि जी हम ईद के बाद एक ग्रैंड अलायंस बनेगा, बड़ी तहरीक होगी। आप ईद के बाद की कैफियत देखें, कोई एक शख्स भी उनका पार्टी का ये नहीं कह रहा कि जी एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, और जिन पार्टी से उन्होंने बात करनी थी वो पार्टीज उनसे पूछती नज़र आ रही हैं कि हमें तो आप एहतजाज का कह रहे थे, आप चोर दरवाजे तलाश कर रहे हैं, आप तो इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। वो मामला ख़त्म हो गया। देखिए फजलुर रहमान साहब की पार्टी की शुरू ने फैसला कर दिया कि हम इनके साथ किसी इत्तेहाद में नहीं जा रहे। ये असल में इस तरह की मुश्किलात में इमरान साहब आपको सियासी तर्जुमल इख्तियार करना पड़ता है। इससे ज़्यादा मुश्किल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, तो आखिर उन्होंने सियासी तर्जुमल इख्तियार किया, रास्ता निकाला ना जी उन्होंने। ये रास्ता बिल्कुल ये जो समझ रहे हैं ना वैसे होगा नहीं। बात है ये एक जिम्मेदार कंट्री है, यहाँ पर एक आइन है, यहाँ पर एक कानून है, यहाँ रियासत के मफादात हैं। ये इनका ख्याल था कि हम चढ़ दौड़ेंगे, और उन्होंने पूरी कोशिश की। किस एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं जिस एस्टेब्लिशमेंट को आपने दुनिया भर के अंदर जगलसाई का जरिए बनाने की कोशिश की है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है, बयानात देते रहे जी। खालिद फारूकी साहब, बात यह है कि सवाल ये पैदा होता है कि 2018 में और अब 2018 से 2022 तक पाकिस्तान में कानून की कितनी बालादस्ती थी, अब पाकिस्तान के अंदर कितना कानून वायलेट हो रहा है, ये ज़रा बताएं। क्योंकि ये कहा गया है कि कानून की हुक्मरानी जब तक नहीं होगी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ज़र मुबादला के बगैर मुल्क नहीं चलते, ज़र मुबादला के तो ज़खायर बड़े हैं इनके बाइकाट के बावजूद। ये देखिए मेरा अपना ख्याल है ये कि जब कोई पार्टी डायरेक्शन खो बैठे ना, उसके बाद फिर उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। लीडरशिप के पास इस वक्त लाइन नहीं है, उनके पास कोई बयानिया नहीं है कि हमने क्या बात क्या करनी है। जो बयानिया बनाया गया था एक टाइम पे, ये यकीनी बात है, जो प्रोपेगेंडा कई साल का 10-20 साल की मेहनत हुई थी, जो एक पैकेज था उसके तहत वो बयानिया जो था वो भी उसी पैकेज का हिस्सा था। वो बयानिया सेल होता रहा, जो माल पड़ा रह गया था बाकी स्टोर्स में वो बिकता रहा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी समझ आ गई है। आज आप बैठ के मुझे जरा ये बताइए ना, जब हम 2025 में बैठे बात कर रहे हैं, 2024 से 2025 कितना बेहतर है, 2023 से 2024 कितना बेहतर हुआ, 2022 से 2023 कितना बेहतर हुआ। ठीक, एक तसलसल है बेहतरी का, एक प्रोसेस है बेहतरी का, एक तवातर है। हम उसमें हम एक ट्रैक पे आए हैं, मईशत ट्रैक पे आई है, सियासत ट्रैक पे आई है, कानून की बालादस्ती भी ट्रैक पे आई है। अगर कोई ये समझता है कि कोई शख्स जुर्म करता है और उस जुर्म के बारे में उससे पूछा ना जाए, अदालतें अपना काम करना छोड़ दें, इदारे अपना काम करना छोड़ दें, तो इसका मतलब फिर ये, और अगर वो काम करें
تو کیا وہ قانون کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا کوئی ایک کیس ایسا ہوا جو پولیس سے ہٹ کے کسی اور نے قائم کر لیا؟ جو کچھ 9 مئی کے ہمارے سامنے واقعات ہوئے، جو 26 نومبر کے واقعات ہوئے، کس نے کہا تھا یہ سارا کچھ کرنے کے لیے؟ آپ نے یہ سارا کچھ کیا تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حرکت میں آنا پڑا۔ آج یہ جو جتنی باتیں ہوتی ہیں، دیکھیے جن کو سیاسی قیدی کہا جاتا ہے، میں بھی اس حق میں کبھی نہیں ہوں گا کہ پاکستان میں کوئی سیاسی قیدی ہو، لیکن اگر کوئی شخص ایک لمحے کے لیے یا ایک ٹائم پہ آ کے سیاست چھوڑ کے غیر سیاسی فیل کرتا ہے تو اس سے اسٹیٹ اسی طرح سے نمٹے گی نا۔ کیا آپ جب مجھے تو ہم یہ لگتا ہے بیٹھے کہ وہ جو بات بار بار کرتے ہیں اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور مطلب ہے کہ ان کی جو سلیٹ ہے وہ صاف کر دی۔ میں نے آپ کو یہ بتاؤں سمپل سی بات، رستہ وہیں سے نکلے گا۔ میں نے یہ بتایا کہ وہ بیسیکلی بیانیہ اپنا کھو بیٹھے ہیں، ڈائریکشن نہیں ان کے پاس رہی۔ اس ڈائریکشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ الٹی سیدھی باتیں، کبھی سٹیٹ سے لڑائی کی بات، کبھی سٹیٹ سے صلح کی بات، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کرنا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں، 4 لوگ باہر بٹھائے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے بیان دے دیتے ہیں، کبھی اس بیان کو اون کر لیا جاتا ہے، کبھی اون نہیں کہتا۔ سب سے بڑی جو پرابلم اس پارٹی کے لیے ہوئی ہے، سب سے بڑی پرابلم جو ہوئی ہے وہ نا امیدی ہے غیر ملکی عناصر سے۔ چلیں، آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ، سیر حاصل گفتگو ہوئی اور بڑی جس کو کہتے ہیں میننگ فل آپ کا فیڈ بیک تھا۔ تو کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔